अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान के साये में। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, वकील कुल्लियतुश शरिया जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव, और इसी तरह आप वहाँ के दारुल इफ्ता के निगरां भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ख़तीब और क़लमकार फ़ज़ीलतुश शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह। हम फिर उसी सिलसिले में दोबारा वापस आ रहे हैं। बात हो रही थी मुफ़त्तिराते सौम के जो 8 चीज़ें हैं, उन 8 चीज़ों में से जानबूझकर खाने पीने पर, और इसी तरीके से खाने पीना किसको कहते हैं और खाना पीने के जो है हुक्म में क्या चीज़ें आती हैं, उनमें एक मसाइल का एक अंबार है और सवालात की एक लंबी कतार है। लोगों के जहनों में जो उठते रहते हैं और हमेशा शुबहात पैदा होते रहते हैं। इसलिए मैंने वादा किया था कि हम इन पर गिन गिन कर बातें करेंगे। अभी हमारे सामने और बहुत सारे सवालात का ढेर लगा हुआ है। हम चाहेंगे कि मशाइख से मुकम्मल इस्तिफादा करें और उन सवालात को आपके सामने पेश करें। तो आइए इस सिलसिले का जो पहला सवाल है हम डॉक्टर साहब के सामने पेश करते हैं। सुरमा लगाने का एक तस्वुर है कि भाई सुरमा लगा लेंगे तो रोज़े पे असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पिछली नशिस्त में हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुफ़त्तिराते सौम में से खाने और पीने से जो रोज़ा टूटता है, खाना पीना या वो चीज़ें जो खाने पीने के कायम मकाम है। उसी सिलसिले का ये सवाल है आपका कि सुरमा लगाना, सुरमा लगाने से क्या रोज़ा टूटेगा कि नहीं। हमने इससे पहले वाली नशिस्त में कुछ जवाबित बताए थे। अगर वो हमारे नाजरीन को जवाबित याद हैं तो इसका जवाब इंशाअल्लाह बहुत आसानी से एक बार और रिपीट हो जाए। अगर खाने पीने के किसी चीज को ये कहने के लिए कि ये खाना या पीना है, वो खाना पीना जिससे रोजा टूट जाता है, उसके लिए 4 चीजें जरूरी हैं। वो नाक या मुंह के रास्ते से जाए, हलक से नीचे तक पहुंचे, नंबर 2 हलक से नीचे पहुंचे, नंबर 3 वो कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका कोई बॉडी हो, और नंबर 4 वो ऐसी चीज हो जिससे बचना हमारे लिए मुमकिन हो। अगर बचना मुमकिन नहीं हो रहा है तो हमारी मजबूरी है, नहीं टूटेगा। ये 4 चीजें जी। अब आपने जो सवाल किया है उसका ताल्लुक आंख से है। हम आंख में सुरमा लगाते हैं तो वो सुरमा हलक से नीचे नहीं जाता है, वो आंख का ताल्लुक हलक से है ही नहीं। कुछ सुरमे महसूस होते हैं, महसूस होना अलग चीज है और किसी ऑब्जेक्ट का अंदर जाना ये अलग मामला है। अच्छा, इसी तरह से अस्थमा का स्प्रे और ऑक्सीजन, इसका इनहेलर जिसको कहते हैं, इनहेलर जी। थोड़ा सा अगर इनहेलर हो सकता है, कुछ लोग ना जाने। इनहेलर आमतौर पे जो बीमारी होती है जिसको सांस लेने में शायद दिक्कत होती है, वो स्प्रे होता है मुंह में, उसको लेते हैं। अच्छा, तो उसके बारे में मैंने डॉक्टरों की राय पढ़ी, वो उन उलमा की तहरीरें पढ़ी जिन्होंने डॉक्टरों से मशवरे किए इस सिलसिले में। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो इनहेलर से जो चीज निकलती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ वो हमारे मुंह में जाती है और जो मसाम होते हैं सांस लेने के उनको खोल देती है। सांस लेना इंसान के लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए लजना दायमा सऊदिया के अंदर या और दूसरी जो कमेटियां हैं फतवों की, रफ्तार में इस्लामी, उनका फतवा यही है कि इनहेलर से रोजा नहीं टूटेगा क्योंकि वो चीज अंदर जाने वाली नहीं होती है। अच्छा, खुशबू लगा। सवाल भी एक और भी बहुत कसरत से सवाल होता है कि जैसे खास तौर पे सहरी के बाद आदमी ने बहुत खाना खाया हुआ होता है, तो बाज मरतबा हिचकी के साथ कुछ खाना उसके मुंह में आ जाता है जिसको वो दोबारा निगल लेता है। तो क्या इससे इसके सिलसिले में भी उलमा के फतावा मौजूद हैं, और अगर आप उन उसूल और जवाबित के और कवायद के रोशनी में देखेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी समझना आसान होगा। देखिए, अगर हमको हिचकी आई या डेकार आया और कोई जो हम है कुछ थोड़ा सा बाहर आ गया, मुंह में आ गया, अगर वो हलक से ऊपर आ गया, हलक से ऊपर क्या होता है, मुंह जी। अगर वो हलक से ऊपर आ गया यानी हमारे मुंह में आ गया, तो अब हमारे लिए हराम है उसको अंदर ले जाना। अगर वो यही अंदर है, हलक के अंदर ही है और फिर आपने निकल लिया जी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन आपके अगर मुंह में आ गया तो उसको निगलना हराम है, उसको थूकना जरूरी है। इसी तरह बलगम का मामला भी है, ये फिक़ह की किताबों में भी ये सब मसाइल मिलते हैं। यहाँ तक कि क्योंकि ये मसला कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई जदीद मसला हो, बलगम इंसान निकलता है, अगर वो बलगम मुंह तक आ गया तो उसको आप थूक दीजिए। और अगर कभी ऐसा भी होता है कि अंदर ही है फिर वो आपने निगल लिया, कभी गैर इख्तियारी, कभी मुंह में आया गैर इख्तियारी तौर पर फिर अंदर, हाँ, तो जाहिर है वो गैर इख्तियारी तौर पर जो गया, यानी बलगम अगर मुंह में आने के बाद निकल ले तो रोजा टूट जाए। हाँ जी, अगर जानबूझ के और मतलब गैर इख्तियारी सूरत ना बने। इसी तरह ये होता है कि बाज़ मरतबा खाने के बाद दांत वगैरह में कुछ
लगा हुआ है आदमी को निकलते हुए। हाँ, नहीं तो उसको भी नहीं निकलना है। जाहिर है जो हमने इसको कहा कि मुंह में आने के बाद अगर निकल लिया तो टूट जाएगा, तो वो भी मुंह में ही है जो दांत से हम निकाल रहे हैं। जी जी। और वैसे इस बारे में भी लोगों ने लिखा है कि उसको नहीं निकलना चाहिए, जो दांत में होता है वो नुकसानदेह, ऐसे मतलब तबीयत के खिलाफ है, वो तजारत होती है उसमें, थोड़ा सा तबीयत घिन महसूस करती है। जी जी। तो उसको नहीं निकलना चाहिए, तिब्बी नाहिए से भी उसको नुकसानदेह बताया गया है। अच्छा, अभी मैंने शेख का सवाल बीच में आ गया, मैं खुशबू की बात कर रहा था कि खुशबू लगाने का क्या मतलब है? तो फिर वही मैं सवाल करूंगा कि क्या जब हम खुशबू सूंघते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट, खुशबू जाहिर है नाक से ही सूंघते हैं, तो नाक की शर्त तो मौजूद है जो हमने जिक्र किया, लेकिन और अंदर जाने की भी शर्त, जब सांस खींचते हैं जोर से तो नीचे हलक लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन एक सूरत ऑब्जेक्ट की बनती है। कैसे? जैसे बखूर है, मतलब ऊद की लकड़ी है, आप जला रहे हैं और वो धुआं की शक्ल। इसलिए धुएं वाला जो हमने जवाब दिया था, आप उससे उसका नतीजा गोया कि मतलब वो खुशबू चूंकि धुएं की शक्ल में है, अगर हाँ धुआं हो, धुएं के अंदर मिली होती है वो खुशबू, सिर्फ खुशबू नहीं होती है, खुशबू प्लस धुएं के अंदर खुशबू मिली होती है, और धुआं के बारे में तहकीक यही है कि वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक अगर वो जाता है, इसी में एक और चीज है, अभी जैसे कि हमने ऊद सुलगाया जी, अब कमरे के उस कोने पे ऊद सुलगाया हुआ, एक तो यह कि वहीं ऊद सुलगा करके वहीं बैठे हुए हैं तो धुआं जा रहा है, ऊद हमने कमरे के पास सुलगा दिया, अब वो जो धुआं है ऊद का वो कमरे में, जिसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ना फैल गया, अब वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, खत्म हो गया। और वो इतना ज्यादा होता भी नहीं है, अगर आपने कभी तजर्बा किया है तो आपको मालूम होगा, वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि कमरे के किसी कोने में फैला दें तो वो आपके अंदर जाए, वो थोड़ी देर के बाद वही मैं कहता हूँ कि वो तहलील हो जाए, यानी धुआं वहां तो उठ रहा है कोने पे, लेकिन इस कोने पे हमको सिर्फ खुशबू मिल रही है, धुआं बिल्कुल यहाँ नहीं आते वो तहलील हो जाता है, बचता ही नहीं है। तो गोया कि फिर वो जाए, इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात जो है गोया नहीं है। बचपन में जो है हम लोग क्या नाम से, और अभी बहुत सारे गैर मुस्लिमीन भी इस मसले को बहुत करते हैं कि भाई ये तो थूक निकलते हैं, या बचपन में बच्चे कहते हैं नहीं थूकते रहो, थूक नहीं निकलना है, मतलब हालांकि ठीक है एक बात आती है तो उसके हिसाब से भी एक बात आ जाए जी। तो हमने जो जिक्र किया कि उससे बचना मुमकिन हो, क्या थूक से बचना मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। इसी तरह से इसको कहते हैं उसूलियों की इस्तिलाह में तकलीफ माला युताक। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज आपसे तलब की जाए जिसकी ताकत ही नहीं है आपको। आप सोचिए थूक, अगर आप थूकते रहे तो आपके मुंह की हालत क्या होगी, मुंह सूख जाएगा आपका। जी जी। और वो थूक के फवायद हैं। जी जी। तो उससे बचना मुमकिन नहीं है और इसमें तकलीफ माला इताक है और शरीयत हमसे उस चीज का मुतालबा नहीं करती है। एक आम चीज है, एक और चीज है बहुत आम है, लेकिन बाज लोग मतलब कुछ लोगों को होता है वसवसा होते रहता है बार बार, तो वो पूछते रहते हैं, जैसे सर पर पानी डाल रहा है ठंडक के लिए, या मतलब एक तो गुस्ल नॉर्मल होता है, एक गुस्ल इस नीयत से करता है कि चूंकि तरी बदन को हो जाएगी और थोड़ा आराम मिलेगा, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जो उसूल हमने बताए वो तरी हासिल करने से, उसका कोई खाने पीने से उसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते थे ठंडक हासिल करने। ठंडे तेल भी लोग लगाते हैं, उसके बारे में भी तशवीश में रहते हैं। अगर कोई ठंडा तेल, कुछ तेल ऐसे होते हैं कि उसको लगाने थे ठंडक, सर में ठंडक महसूस होती है, बिल्कुल गर्दन तक ठंडा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये खून चढ़ाना कैसा है? खून अगर कोई ले रहा है जी, इसमें भी इख्तिलाफ है उलमा का, बल्कि बहुत सारे मसाइल जो हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं उनमें भी इख्तिलाफात हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन इख्तिलाफात का जिक्र ना करूं, सिर्फ जो सही राय है उसूलों की रोशनी में, अदिल्ला की रोशनी में उसी का जिक्र करूं। तो सही बात यह है कि खून चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटता है। शेख इब्न उसैमीन ने बड़ी अच्छी बात लिखी है इसमें। वो एक जगह लिखते हैं कि पहले मैं इस बात का कायल था कि खून चढ़ाने से रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि ये खाने पीने के कायम मकाम है, लेकिन बाद में मैंने जब माहिरीन से मशवरा किया और तहकीक की तो पता चला कि नहीं, खून चढ़ाने से आदमी खाने से बेनियाज नहीं होता है, उसकी खाने वाली ज़रूरत पूरी नहीं होती है। और हकीकत भी यही है, क्या खून लेने से आपकी जो खाने की जरूरत है पूरी हो जाएगी? कतई नहीं, ये तो नहीं होगा, लेकिन खून देने से अभी वो चीज देने का मसला हजामत के मसले में आएगा, थोड़ा सा अभी हम लोग उस पर बाद में बात करते हैं। मगर यहाँ एक बात और है, अभी जो खून चढ़ाने में कि आपने कहा कि वो खाने पीने के कायम मकाम नहीं, यानी उससे भूख नहीं जाती, भूख बाकी रहती है। भूख का सिर्फ मसला नहीं है, मतलब हाँ, उसके कायम मकाम जरूरत है इंसान की पूरी नहीं करता। अच्छा, लेकिन जब ये बात आ गई कि उसकी जरूरत को पूरी नहीं करता, जैसे कि खाने पीने से को हम जो भी हम खाते हैं और जो भी हम पीते हैं उससे क्या बनता है? खून बनता है, और यानी उसका समरा जो है आखिर लास्ट वो खून बनता है। अब खून हमारी रगों में जाता है, तो खाने पीने से जो चीज बनती है वही चीज हम चढ़ा रहे हैं जी।
تو دیکھیے बनने سے روزہ ٹوٹنا نہیں کہا گیا ہے کہ وہ چیز اگر बनने کی وجہ سے روزہ ٹوٹنا ہے. نہیں جیسے یہ بات آئی ٹھیک ہے, میں روزے کے ٹوٹنے کی جو علت ہے اس مادے کا بننا نہیں ہے جس سے جو کھانے سے بنتا ہے. علت کھانا ہے, علت کھانا ہے, کھانے سے جو چیز بنتی ہے اس چیز کا بننا علت نہیں ہے. مان لیجئے, فرض کیجئے, میرا سوال آپ کے لیے, اگر کسی انسان کو کوئی بیماری ہے, کھانا بن رہا ہے, ایسی بیماری ہے کہ آپ کھانا کھا رہے, بہت اچھی اچھی چیزیں, خون نہیں بن رہا ہے, تو کیا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ خون نہیں بن رہا ہے, ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا خون نہیں بن رہا ہے, جی ٹوٹے گا, ٹوٹے گا. تو اس کا مطلب خون بننے نہ بننے سے اس کا تعلق نہیں ہے, کھانے سے اس کا تعلق ہے. جی جزاک اللہ خیر. ناظرین, ابھی تک ہم لوگ یہ سماعت کر رہے تھے کہ کھانا پینا اور وہ چیزیں جو کھانے پینے کے قائم مقام ہیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی, اور ان کے بارے میں بہت سارے سوالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے جو عموماً لوگوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں, اور ان کے بارے میں اصول بھی بتائے گئے کہ ان اصولوں کی روشنی میں آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بہت سارے سوالات جو لوگوں کی طرف سے آتے ہیں وہ بھی ہم نے پیش کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخین کو جزائے خیر. اچھا شیخ, ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ مان لیجئے کہ کسی نے جان بوجھ کر کے کھا لیا, روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا, اب اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ یہ سوچے کہ میں نے کیونکہ کھا پی لیا ہے تو اب میں کھاتے ہی پیتے رہوں, پھر بعد میں قضا کر دوں گا, جزاک اللہ خیر. یا وہ باقی ویسے اس کا جواب مختصر طور سے اس سے پہلے کی کسی نشست میں آ چکا ہے, لیکن پھر بھی بطور یاد ناظرین کے لیے, اگر کسی نے کھا پی کر کے روزہ توڑ دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور ظاہر ہے ہم نے بتا چکے ہیں ہم کہ جو ہے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹنے کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم ہو اور جو ہے بھولا ہوا نہ ہو, اس کو یاد ہو, اور اسی طرح سے وہ خود مختار ہو, مجبور نہ ہو. یہ سارے شرائط کا ذکر ہو چکا ہے اس سے پہلے کی نشستوں میں. اگر ان شرائط کے ساتھ کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو پہلی بات تو اس نے گناہ کیا, اس کو توبہ کرنا چاہیے. اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا, اس کو توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجئے دوپہر میں اس نے کھایا پیا, جی دوپہر میں اس نے کھایا پیا, تو اب جب اس کو احساس ہوا تو کیا باقی دن وہ بھوکا رہے گا؟ یہ سوال آتا ہے کہ کیا باقی دن اب اس کو احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کر دی, کیا باقی دن وہ بھوکا رہے گا؟ نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اس کو بھوکا رہنے کی اب ضرورت نہیں ہے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے کہ من اکلا اول النہار جاز لہ الاکل آخرہ او کما ورد, یعنی اب بعد میں بھی وہ کھا پی سکتا ہے. کہ جس نے دن کے ابتدائی حصے میں کھا لیا, اب اس دن کے آخری حصے میں بھی اس کے لیے کھانا جائز ہے. تو اب اس کو کھانے پینے سے رکے رہنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ کھا پی سکتا ہے. لیکن جب رمضان گزر جائے گا تو جتنے روزے بھی اس نے اس طرح سے توڑے ہیں, ایک روزہ دو روزہ جتنے بھی روزہ قضا کرے گا, اتنے ایام وہ رمضان کے بعد روزہ رکھے گا, جس کو کہ ہم قضا کہتے ہیں. جزاک اللہ یہ خیر. چیزیں اس کے شیخ, یہ کھانے پینے کے بارے میں آپ نے بتایا, اور کھانے پینے کے قائم مقام یعنی کھانے پینے جیسی جو چیزیں ہیں, اب وہ اس کے بارے میں بتائیں جو جمع ہے یا جمع کے قائم مقام ہے. تو یہ دو چیزوں کا ذکر ہو گیا, کھانا پینا یا جو چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں. تیسری چیز پر ہم آتے ہیں, تیسری اور چوتھی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں, دونوں کا ایک ساتھ تعلق ہے. جمع کرنا, جمع یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ہے تعلق, ہاں میاں بیوی نے روزے کی حالت میں تعلق قائم کر لیا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, جی پریشان حال, اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی, روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لیا, اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایک غلام آزاد کرو, اور انہوں نے کہا نہیں میرے پاس غلام کی استطاعت نہیں ہے. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا جو ہے لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو؟ تو روزہ رکھو. انہوں نے کہا کہ نہیں میں 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا. تو کہا کہ وہی جب اسی میں جب اتنا ہو گیا 2 مہینے میں کیا حال ہوگا؟ بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایسا ہے 60 مسکین کو جاؤ کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں, میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو. بیٹھے ہوئے تھے, کہیں سے کھجور آیا صدقے کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا, کہا یہ لے جاؤ کھلا دو مسکینوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقراء اور مساکین میں لے جاؤ, یہی کھلا دو.
انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ بھی فقیر کوئی ہے مدینہ میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال کو کھلا دو۔ محل شاہد جو پوائنٹ ہے جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان کی روزے کی حالت میں جمع کر لیا، صحبت کر لیا اپنی بیوی سے، تو ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر دونوں کی رضامندی ہے تو۔ اگر بیوی کی رضامندی فرض کیجئے نہیں ہے، شوہر نے اس طرح مطلب جبر کیا ہے، تو جو ہے اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ یا جبر کی کیا صورت ہو سکتا ہے؟ جبر مفہوم ہے، یہ صرف ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں، جسمانی طور پہ جبر نہیں کیا لیکن ضد کر رہا ہے اور نہیں روک پائی عورت، تو اس کو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ تو المہم روزے کی حالت میں اگر صحبت ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو بعد میں اس روزے کا قضا بھی کرنا ہوگا اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اچھا شیخ، یہ ابھی بہت اچھی بات آ گئی، یہ جو روایت آپ نے پیش کی کفارے والی، اب اس میں وہ اس کی بھی مطلب 3 اسٹیپ اللہ کے رسول نے جو بتایا، غلام آزاد کرنا، مسلسل روزہ رکھنا، اور اسی کے ساتھ میں 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب جیسے اس صحابی کا مسئلہ تھا کہ وہ تینوں کی طاقت نہیں تھی، اللہ کے رسول ہی نے انتظام کر دیا۔ اچھا، جب انتظام کیا تو انہوں نے کہا مجھے کو دے دیا جائے۔ وہ اب اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے، کیا کوئی ساقط ہو سکتا کسی سے؟ بالکل، اگر کسی چیز کی بھی استطاعت نہیں ہے تو ساقط۔ لیکن میں نے جو اپنے اساتذہ سے مطلب جب درس میں اور کلاس میں یہ سوال جب آیا کہ شیخ جو ہے یہ تو مطلب ساقط ہو سکتا ہے، تو کہا نہیں، دیکھیے جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ کو جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے، تو اس پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو، یعنی ایک نظم ہوا۔ تو وہ میرے استاد نے یہ کہا کہ کہیں سے اس کو نظم کرنا چاہیے، کسی کے پاس جانا چاہیے۔ ساقط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کبھی اگر استطاعت آ جائے تو؟ جی میں بتا رہا ہوں۔ جی، تو ابھی بعد میں استطاعت بھی ہو سکتی ہے، آپ ساقط کر دیے تو کبھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دے دیا، مان لیجئے کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی، مطلب ہو سکتا ہے کوئی ایسا، ہو سکتا ہے، امکان تو ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب لوگ کریم تھوڑی ہیں، یہ امکان ہے کہ کوئی نہیں ہے اس کو دینے والا، تو پھر کیا کرے گا؟ جی دیکھیے، ساقط اس وقت ہوگا جب اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ جیسے اگر وہ ابھی آج اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں چاہوں تو قرض لے کر کے یہ کفارہ ادا کر سکتا ہوں اور کل کو میرے پاس آ جائے گا، تو قرض لے کر کے ادا کر دے گا، لیکن وہ اتنا غریب ہے جانتا کوئی آگے تک جو ہے کوئی امکان دکھ ہی نہیں رہا ہے، میں قرض لے لوں گا تو اوپر سے وہ ایکسٹرا بوجھ میرے اوپر پڑ جائے گا۔ ساقط ہونے کا مطلب یہ کہ فوری طور پہ نہیں کرے گا یا کبھی پہلی بات تو فوری طور پر ہی اس کا کرنا واجب نہیں ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے کرے، ایک سوال میں کروں گا تاکہ اور بعد میں استطاعت ہو جائے تو وہ کر دے گا۔ جی، غریب ہے اور مان لے ایک دم غریب، ساقط ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ چاہے استطاعت ہو گئی بعد میں تو پھر بھی نہیں کرے، جب استطاعت ہوگی تب استطاعت ہوگی تو کر لے گا۔ گویا کہ بہت غریب ہے اور بالکل لاچار ہے، قرض بھی لے کر کے ادا نہیں کر سکتا، تو فی الحال ساقط ہے۔ لیکن اگر مان لیجیے اللہ کے کرم سے وہی غریب آدمی بعد میں صاحب استطاعت ہو گیا تو وہ گویا ادا کرے گا، بالکل وہ ادا کر دے گا۔ ایک ذرا سا اس مسئلے میں یہ بھی ہے کہ یعنی وہ کون سا جمع ہے جس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی صرف دخول کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا جو منی کا انزال ہے وہ بھی ہونا چاہیے؟ انزال ضروری نہیں ہے، التقاء الختانین جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ اس کی تشریح مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ شیخ، ابھی جو آپ نے یہ بتایا نا کہ جمع اور اسی طریقے سے یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یا ایسی چیز جو میاں بیوی کے تعلق کے قائم مقام ہو یا اس جیسی چیز ہو، اب اس میں ایک سوال آتا ہے کہ جو ہے یعنی کہ مزید نکلنا ہے یا منی کا انزال ہے، خیال سے کسی کو ایسا ہو جائے، سوچنے سے، یا دن میں سو گیا ہو، کوئی چیز خواب سپنا دیکھا اور اس کی وجہ سے مطلب ایسا معاملہ ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہم نے ذکر کیا کہ جمع کرنا، ایک چیز جمع کرنا جی، اور ایک چیز جو جمع کے قائم مقام ہے، جمع نہیں ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، جمع کے قائم مقام جیسے استمنا، جس کو عربی میں استمنا بولتے ہیں، مشت زنی، یعنی کوئی ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اور جیسا کہ نوجوانوں میں یہ برائی اور غلطی پائی جاتی ہے، جمع کے قائم مقام ہے۔ یا کسی نے رمضان کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار جائز ہے، بوسو کنار کی حد تک جائز ہے۔ جی جی، اگر کوئی بوسو کنار کر رہا ہے اور بوسو کنار کرتے ہوئے اس کو انزال ہو گیا تو یہ جمع نہیں ہے، جمع کے قائم مقام ہے نا، بیوی کو لمس کر رہا ہے، چھو رہا ہے اور انزال ہو گیا، یہ جمع تو نہیں ہے، صحبت اس کو تھوڑی کہتے ہیں۔ جی جی، تو انزال اس کو ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔
یہ جمع کے قائم مقام ہے. اب اس کے بعد کیا سوال آپ؟ لیکن یعنی کہ گویا اچھا خیال سے اگر آیا، دیکھیے ہاں بالکل، ایک ہوتا ہے خیال اور ایک ہوتا ہے نظر. یہ علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. خیال پر کسی کا اختیار نہیں ہے. ایک حدیث ہے ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت به انفسها ما لم تتکلم او تعمل. دل میں جو خیال آئے اس پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوتا ہے. دل میں جو ہم خیال آئے اس پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوتا جب تک ہم بول نہ دیں، اس پر عمل نہ کر لیں. تو اگر کسی کو کے دل میں خیال آیا اور اس کو انزال ہوا تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. انزال کی وجہ صرف مزی سے تو ویسے بھی نہیں ٹوٹے گا. مزی سے کسی بھی طرح نہیں ٹوٹے گا. یعنی انزال اصل ہے. ہاں انزال اصل ہے، مزی سے کسی بھی طرح نہیں ٹوٹے گا. ایجوکیشن. ہاں اگر کوئی آدمی جو ہے غور فکر کرنے سے اس کو انزال ہوا تو نہیں ٹوٹے گا. نظر کے بارے میں علماء نے تھوڑی سی اس سے زیادہ تفصیل کی ہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے شہوت سے اپنی بیوی کو، دیکھا پھر نظر پھیر لیا. دیکھنا اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اس لیے فرق کیا دونوں. دیکھنا اختیار میں ہوتا ہے، سوچنا اختیار میں نہیں ہوتا ہے. سوچنا آپ کدھر بھی چہرہ گھما لو وہ خیال آ سکتا ہے، لیکن نظر تو آپ گھما لیے آپ کے اختیار میں ہے. تکرار النظر اگر ہے، بار بار دیکھے جا رہا انزال اور اپنے نظر نہیں گھما رہا جی، تو اس میں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر ایک بار کسی نے دیکھا پھر جو ہے نظر گھما لیا، اس کے بعد بھی اگر اس کو انزال ہو جائے تو نہیں ٹوٹے گا. کفارے کا کیا حکم ہے؟ ابھی ایک چیز اور تھی اس میں جو ہے کفارہ نہیں ہے. کفارہ صرف جمع میں ہے. اگر ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کر رہا ہے تو اس میں کفارہ نہیں ہے. تو کفارہ اس میں کفارہ صرف جمع میں ہے. یعنی بوسو کنار کرتے ہوئے جان بوجھ کر کے بھی اگر اس کا انزال ہو گیا تو جی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جمع نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں ہے کہ بوسو کنار کرتے تھے. اگر خالی کیا اور کوئی معاملہ نہیں ہوا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کیا اور مطلب انزال ہو گیا تو گویا روزہ ٹوٹ گیا. اس کو قضا کرنا ہے. قضا کرنے کا لیکن کفارہ نہیں ہے. کفارہ صرف کس میں ہے؟ جمع. یعنی جمع میں صرف ہے. جمع کے قائم مقام جو چیزیں ہیں یا جمع کے جیسی جو چیزیں ہیں ان میں جو ہے کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. لیکن جمع اگر ہے تو اس میں جو ہے قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے اور توبہ. یہ ایک تھوڑا سا ایک وضاحت یہ بھی کر دینا چاہیے ناظرین کے لیے کہ اگر رات میں اس نے ہم بستری کیا اور ناپاک ہے اور جنابت کے حالت میں اگر وہ صبح کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو شک ہوتا ہے. بات کی آپ نے، بہت بار محل بات. بہت سارے لوگ جو ہے ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں صبح بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے. اور وہ سو گیا، بھائی سو گیا، نیند آ گئی، فجر کی اذان ہو گئی، اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کا روزہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نص کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ سورج نکلنے تک سوتا رہے. اس کو نماز تو پڑھنا ہی، نماز تو واجب ہے نا. اچھا پھر جو ابھی آپ نے یہ بیان کی، یہ 4 باتیں ہماری ہو گئیں الحمدللہ. جمع کے حوالے سے ایک سوال اور بھی ہے کہ میاں بیوی سفر سے آئے یا صرف شوہر سفر سے آیا بیوی گھر پہ ہے، یا شوہر ہے بیوی سفر سے آئی، تو اب چونکہ وہ مسافر تھے اب وہ گھر پہ آئے ہیں، تو جمع کے بارے میں کیا پھر معاملہ شریعت کتنی اجازت دیتی ہے یا کیا سفر کے لیے نکلنے ہی والے ہیں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ ہے سفر کا، ٹرین کی ٹکٹ ہے، ہاں تو اس میں کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں، تو کیا وہ بھی چیز جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سفر میں رخصت ہے، جیسا کہ انشاءاللہ جب ہم رخصتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے تو اس میں مزید تفصیل میں جائیں گے. سفر میں رخصت ہے روزہ افطار کرنے کی. شوہر سفر میں تھا، افطار کیا ہوا تھا، گھر پہ آیا، مان لیجئے بیوی کے ساتھ سفر پہ تھا، دونوں میاں بیوی گھر پہنچے، دونوں مسافر. ہاں ابھی دوپہر کے وقت گھر پہنچ گئے، اب مقیم ہو گئے. لیکن چونکہ انہوں نے پہلے افطار کیا ہوا ہے، اب آگے ان کو بھی اجازت ہے افطار کرنے کی، تو وہ گرچہ رمضان کا دن ہے لیکن اس میں وہ صحبت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح سے مان لیجئے شوہر سفر سے آیا، بیوی گھر پہ موجود ہے، مقیم ہے، روزے سے ہے بیوی، تو شوہر کو اجازت نہیں ہے. معنی شرعی یہاں پر اگر ایسی صورت میں عورت منع کرتی ہے اپنے شوہر کو تو اس کو حق ہے، کیونکہ یہاں شرعی معنی موجود ہے، وہ منع کر سکتی ہے. لیکن فرض کیجئے کہ شوہر بیوی جو ہے اس کا پیریڈ چل رہا تھا، دوپہر میں وہ پاک ہوئی، تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر آ گیا اور مقیم ہے. اب بیوی پہلے سے مقیم تھی، وہ گھر پہ آ کے پہنچ گیا، تو دونوں صحبت کر سکتے ہیں، کیونکہ بیوی بھی آدھے دن روزہ نہیں رکھی ہے عذر کی وجہ سے، اور شوہر بھی عذر کی وجہ سے. اسی میں ایک اور سوال ہے کہ بیوی مقیم ہے،
شوہر سفر سے آیا ہے، اب جمع کا معاملہ تو نہیں ہوا لیکن جو مقدمات ہوتے ہیں اس کے بوس و کنار وغیرہ شوہر نے کیا اور جو ہے تو اور مطلب انزال ہو گیا، اور بیوی کو ایسا کچھ نہیں ہوا، تو کیا یعنی مقیم تھی؟ بیوی مقیم ہے لیکن بیوی کو ایسا کچھ نہیں ہوا، یعنی بیوی کو انزال نہیں ہوا، صرف شوہر کو ہوا، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر شوہر نے کر دیا زبردستی، بیوی یہ روزے سے نہیں تھا، بیوی روزے سے تھی، تو کفارہ ہوگا کہ نہیں؟ تو نہیں کفارہ ہے بیوی، اب بیوی اگر راضی ہو گئی تو ہے کفارہ، اگر بیوی راضی ہے جو اس کی رضامندی شامل ہے تو بیوی پر کفارہ ہے۔ کفارہ ہے۔ اچھا کفارہ کون دے گا؟ مطلب بیوی ہے تو بیوی اپنے پیسے سے دے گی کہ شوہر سے؟ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ کون دے گا۔ دیکھیے شوہر تو ظاہر ہے وہ تو اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری، وہ کہتے ہیں نا کہ تربوز کے اوپر جو ہے چاقو گرے یا چاقو پر تربوز گرے، اگر اس کی رضامندی، بیوی کی رضامندی شامل ہے اور بیوی صاحب مال ہے تو بیوی اپنا کفارہ نکالے گی اپنے مال سے، جی، اور اس کی رضامندی شامل ہے تو۔ اور اگر شوہر نے جو ہے شوہر کے پاس تو ظاہر ہے اس کے نان و نفقہ کا مالک ہے تو اپنا کفارہ بھی وہ خود ادا کرے گا۔ بیوی کے پاس میں مال نہیں ہے، شوہر ادا کر دے، شوہر ادا کرے گا۔ شوہر پہ لازم ہے ادا کرنا؟ اگر شوہر نے ایسی کوئی اس طرح کی حرکت شوہر کی جانب سے ہوئی ہے تو زیادہ قرین قیاس ہے کہ اسی کو دینا ہے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو شوہر کے اوپر میرے خیال سے وہ لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو بنیادی نان و نفقہ کا حکم ہے اس میں داخل نہیں ہے۔ جبر کی حد کیا ہو سکتی ہے عورت پہ؟ مطلب ایک ڈرا رہا ہے، طلاق دینے کا دھمکی دے رہا ہے، کیا مطلب جبر مطلب کیا ہوتا ہے؟ جبر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنا اختیار کھو دے، کوئی بھی چیز ہو، ہاں کوئی بھی چیز ہو۔ اب شوہر ضد کر رہے ہیں، شوہر ضد کر رہا ہے تو بیوی مان گئی، تو یہ کیا ہے؟ نہیں، اگر یہ جبر نہیں ہے، یہ جبر نہیں، یہ جبر نہیں ہے۔ جبر وہ ہے کہ جس میں آپ اپنا اختیار، طلاق کا اندیشہ ہو جائے، اختیار اپنا کھو دے، اس لیے آپ اس کو الفاظ سے نہیں باندھ سکتے اس کی تعریف کو۔ شوہر طلاق کی دھمکی دے رہا ہے کہ نہیں ہوگا تو طلاق، تو اب دیکھیے طلاق پانے کے بعد کیا وہ عورت اس طلاق کو تحمل کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ عورتیں ایسی نہیں تحمل کر سکتی، کہاں جائیں گی، کوئی سہارا نہیں ان کا، خاص طور پہ ہندوستان میں دوسری شادی کا معاملہ بھی بہت خراب ہے، نہیں تحمل کر سکتی، جبر کا مطلب معصیت نہیں کروں گی۔ دیکھیے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، جی، اگر عورت کے اندر اتنی ہمت ہے اور کہ وہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں مخلوق کی جو ہے اطاعت نہیں کرے گی تو نہ کرے، اس کو اصل یہی ہے کہ نہیں کرنا ہے، لیکن ایسی مجبوری ہے اس کے سامنے کہ وہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر وہ مجبور ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین الحمدللہ آپ حضرات نے بہت سارے سوالات کے جوابات سماعت فرمائے۔ آج کی مجلس یہیں تک، انشاءاللہ اگلی مجلس پھر اسی حوالے سے منعقد ہوگی اور اس میں حیض، نفاس اور اسی طریقے سے قے کے مسائل، ارتداد کے مسائل جو بھی باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم تفصیل سے ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء و بارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں